अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मुकम्मल इश्क अस कलम फौजिया आमिर, एपिसोड 1। ये मंज़र है एक आलीशान और ख़ूबसूरत यूनिवर्सिटी की, जहाँ बेशुमार स्टूडेंट्स पढ़ते थे। उनमें से एक नाम अलियाना सुल्तान था, जिसे पूरी यूनिवर्सिटी जानती थी। और जानती भी क्यों ना हो, वो है ही ऐसी शख्सियत कि उसे जाना जाए हद से ज़्यादा मासूम, सबसे मोहब्बत करने वाली, तमाम टीचर्स की फेवरेट, हर साल टॉप करने वाली, हद से ज़्यादा टैलेंटेड लड़की थी यूनिवर्सिटी में। जहाँ बहुत से लोग उससे मोहब्बत करते थे, वहीं कुछ लोग उससे हसद रखते थे, जलते थे, पर उसे किसी की परवाह ना थी। एक बड़ा सा हॉल जिसमें तमाम स्टूडेंट्स अपनी सीटों में बैठे हुए थे। तभी स्टेज पे एक सर माइक थामे स्टूडेंट्स के करीब आए। तो क्या लगता है स्टूडेंट्स, इस दफ़ा टॉप किसने किया है? सबने बुलंद आवाज़ में अनाया सुल्तान का नाम लिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, अनाया सुल्तान इस यूनिवर्सिटी की टॉपर रही हैं और अनाया इस इदारे की बहुत काबिल और होनहार स्टूडेंट हैं। तो मैं इस दफ़ा भी बुलाना चाहता हूँ अनाया सुल्तान को, वो स्टेज पर आएँ और अपना मेडल हासिल करें। वेलकम अनाया सुल्तान। आज वो बहुत खुश थी और ये खुशी उसके चेहरे से ज़ाहिर हो रही थी। वो अपनी चादर को संभालती धीमी चाल चलती हुई स्टेज पर पहुंची और मुबारकबाद वसूल की। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमने अनाया सुल्तान को ये मेडल देने के लिए एक चीफ गेस्ट को इनवाइट किया है। उनकी बात को सुन अनाया कुछ हैरान सी हुई, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेडल्स के लिए ना ही किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट किया गया था, तो फिर ये चीफ गेस्ट कौन था? तभी एक लड़का ब्लैक 3 पीस में मलबूस डैशिंग पर्सनैलिटी लिए स्टेज पे आया। गोरी रंगत, लंबा कद, गालों पर एक अदर डिम्पल, होठों के नीचे जानलेवा एक तिल, स्याह बाल, चेहरे पे हल्की सी सजी हुई बियर्ड, ब्राउन हेज़ल आँखें जो उसकी खूबसूरती में इजाफा करती थीं। बिलाशुबा वो एक हसीन नौजवान था। अनाया उसे गौर से देख रही थी, क्योंकि उसे ये चेहरा अपना सा लगा। वो उसे अनजान नहीं लगा। वो इस शख्स को ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रही थी। काफ़ी हैरान थी। तभी सर उस आने वाले मेहमान का तारुफ करवाने लगे। ये है मिस्टर ज़ावियार शाह, जो कि एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने इतनी कम उम्री में अपनी मेहनत और लगन से बहुत सी कामयाबी हासिल की। और सबसे अहम बात, ये हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। और जब तक आपकी नई लेक्चरर का इंतज़ाम नहीं हो जाता, तब तक ज़ावियार शाह आपका लेक्चर लेंगे। सर अब्दुल्ला ने मेडल ज़ावियार के सामने किया, जिसे थामते ही अपने सामने खड़ी एक खूबसूरत लड़की यानी अनाया सुल्तान। उसकी नज़रें शर्मो हया से नीचे झुकी हुई थीं। नाक में पहनी हुई एक गोल सी नोज़ रिंग, जो उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रही थी, अपने सर को चादर से ढकी हुई थी। ज़ावियार अभी भी उसे ही देख रहा था। बहुत बहुत मुबारक हो मिस अनाया सुल्तान। अनाया को इस तरह अपना नाम पुकारना कुछ अजीब सा लगा, पर वो इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती थी। ज़ावियार ने आगे बढ़ते हुए अनाया को मेडल पहनाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मेडल पहनते ही अनाया स्टेज से जा चुकी थी। अनाया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम एक बार फिर टॉपर बन गई, अनाया की दोस्त अलियाना बोली। एनी, जो अपना माइक लेकर पहुँच जाती है। अब सब अनाया के पास पहुँच चुके थे। तो बताएं मिस अनाया सुल्तान, आपको कैसा महसूस हो रहा है अपनी इतनी बड़ी कामयाबी पे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो मिस अनाया, आपको नहीं लगता इस खुशी में आपको अपनी प्यारी प्यारी दोस्तों को ट्रीट देना चाहिए, इस तरह के ड्रामेबाजी पर? अनाया हंसने लगी और ये मंज़र कोई और भी देख रहा था। ज़ावियार, जो ऑफिस की तरफ जा रहा था। अनाया को देख वो कुछ पल यूं ही उसे हंसते हुए देखता रहा और ऑफिस के जाने बढ़ गया। अनाया अलियाना और एनी के साथ कैफेटेरिया की तरफ बढ़ गई। अनाया घर की तरफ रवाना हो चुकी थी। गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुकी, जहां नेम प्लेट पे सुल्तान हाउस लिखा हुआ था। अनाया अंदर की जानिब बढ़ गई। मामा, मम्मा, कहाँ हैं आप? शाजिया बेगम किचन से बाहर आईं। अनाया उन्हें देख चुकी थी।
ماما میں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں، عنایا اپنی خوشی ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ ماشاء اللہ میرا بچہ یوں ہی کامیابی کی سیڑھیاں طے کرے، جس پہ عنایا نے آمین کہا۔ ماما سارا لاڈ پیار آپ ہی کے لیے، کیا میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ عنایا کی چھوٹی بہن فضا مسکراتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں، میں اپنی دونوں بیٹیوں سے ہی پیار کرتی ہوں۔ ماما بابا کہاں ہیں؟ عنایا نے شازیہ بیگم سے پوچھا۔ تمہارے بابا تو آفس گئے ہوئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بابا کو کوئی نہیں بتائے گا، میں خود بتاؤں گی انہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا۔ شازیہ بیگم نے عنایا کی بات پہ حامی بھری۔ ماما میں روم میں جا رہی ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ منظر ہے ایک خوبصورت کمرے کا، جس میں ہر چیز بہت نفاست اور صفائی سے رکھی گئی تھی۔ دیواروں پہ کچھ پینٹنگز لگی ہوئی تھیں جو اس نے خود بنائی تھیں۔ اسے شروع سے ہی پینٹنگز بنانے کا بہت شوق تھا، وہ ہر طرح کی پینٹنگ بنا سکتی تھی۔ وہ چلتے ہوئے ٹیبل کے پاس آئی جہاں اس کا لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا، کرسی کھینچی، وہ بیٹھ چکی تھی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے اپنی دوست کا یوٹیوب چینل کھولا جہاں پر اس کے ٹاپ آنے کی ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی۔ اس ویڈیو کو نظر انداز کر کے اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن کو دیکھنے لگی، جہاں لوگ اس کے لیے اچھے الفاظ ادا کر رہے تھے، وہاں کچھ لوگ اس کے لیے غلط الفاظ بھی ادا کر رہے تھے اور کچھ لوگ اپنی تربیت ظاہر کر رہے تھے۔ عنایا یہ سب نظر انداز کر کے وہاں سے اٹھ چکی تھی۔ اپنے قدم اس نے اپنے بیڈ کی طرف بڑھائے، وہ سونے کا ارادہ کرتی لیٹ گئی اور جلدی ہی نیند کی وادیوں میں پہنچ چکی تھی۔ علی بابا کچن میں داخل ہوئے اور ملازمہ سے پوچھا، کھانا تیار ہے، چھوٹے صاحب گھر پہنچنے والے ہیں۔ تبھی گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور ایک بڑی سی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک شاندار بنگلہ تھا۔ زاویار اندر داخل ہوا۔ زاویار کے اندر داخل ہوتے ہی علی بابا پوچھنے لگے، جی چھوٹے صاحب کھانا لگاؤں؟ جی جلدی لگواؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ علی بابا فوراً ملازمہ کے پاس پہنچے۔ کچھ ہی دیر میں کھانا لگ چکا تھا اور زاویار کھانا کھا چکا تھا۔ علی بابا میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، خیال رہے کہ کوئی میرے کمرے کے پاس نہ آئے، مجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ جی چھوٹے صاحب۔ زاویار اپنے روم میں جا چکا تھا۔ لیٹتے ہی ایک ہنستا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے آیا، جسے سوچتے سوچتے وہ جلدی نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ عنایا یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی اور سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔ تبھی حافظ صاحب بولے، میری بیٹی نے اس بار پھر ٹاپ کیا ہے۔ سلطان صاحب خوش مزاجی سے بولے، جی بابا، جس پر سلطان صاحب نے عنایا کو پیار دیا اور کہا، مجھے اپنی بیٹی کے ہوتے ہوئے کبھی بیٹی کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ میری بیٹی نے میرا سقف فخر سے بلند کیا ہے۔ جس پر عنایا مسکرا دی اور سلطان صاحب ناشتہ کرنے لگے۔ بابا اب ناشتہ کر لیں، میں باہر لان میں ہوں، پھر چلتے ہیں ساتھ۔ اوکے بیٹا۔ عنایا ابھی لان میں ٹہل ہی رہی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ عنایا نے فوراً دروازہ کھولا۔ ایک کوریئر والا تھا۔ آپ عنایا سلطان ہیں؟ ان کے لیے پارسل ہے۔ جی میں ہی ہوں عنایا سلطان۔ کوریئر والے نے سرخ گلاب کے بکے اور ایک بیگ اسے تھمایا، یہاں سائن کر دیں۔ عنایا نے سائن کیا اور انہیں لے کر اندر کی جانب بڑھی۔ عنایا کے ہاتھوں میں بکے دیکھ کر شازیہ بیگم نے پوچھا، کس نے بھیجے ہیں؟ پتہ نہیں ماما کس نے بھیجے ہیں، شاید کسی فین نے بھیجے ہوں۔ شازیہ بیگم نظر انداز کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ عنایا نے بکے اٹھایا جو بہت خوبصورت تھا۔ عنایا نے پھولوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور دیکھا کہ شاید کوئی نام موجود ہو، پر کچھ نہ ملا۔ تبھی عنایا کی نظریں کارڈ پہ گئیں۔ عنایا نے وہ کارڈ نکالا جس پر لکھا تھا، آئی ایم بیک۔ اس نے بیگ کو کھولا تو اس میں ایک باکس تھا۔ عنایا نے خیال سے اس باکس کو باہر نکالا جس میں ایک خوبصورت کیک تھا، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کا فیوریٹ فلیور تھا۔ عنایا نے ایک پل کو سوچا کہ کون ہو سکتا ہے جو اس کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے، لیکن جلدی ہی اپنے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹکا، ہو سکتا ہے کہ واقعی میں کسی فین نے بھیجا ہو۔ تبھی سلطان صاحب آ گئے۔ چلے بیٹا؟ جی بابا چلیں۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد عنایا یونیورسٹی پہنچ چکی تھی، جہاں الیانا اور اینی اس کا پہلے سے انتظار کر رہے تھے۔ جلدی چلو، پتہ ہے نا آج نئے سر آنے والے ہیں، فرسٹ ڈے ہی کلاس لگوانی ہے کیا؟
تینوں جلدی سے کلاس پہنچی اور اپنی اپنی سیٹ سنبھال لی۔ شکر ہے سر ابھی تک نہیں آئے، الیانا اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے ہوئے بولی۔ کلاس میں الگ الگ سرگوشی ہو رہی تھیں۔ سر کتنے پیارے ہیں، کیا سر میرڈ ہیں، سر کس کنٹری سے آئے ہیں؟ ہر کوئی اپنا ہی سوال لیے بیٹھا تھا۔ زاویار کلاس میں داخل ہوا، سب نے انہیں سلام کیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو میرا پڑھانا اچھا لگے گا۔ آپ سب تو میرے بارے میں جانتے ہی ہوں گے، پر میں آپ لوگوں کو نہیں جانتا ہوں، اس لیے سب سے پہلے انٹرویو ہو جائے۔ زاویار مسکرا رہا تھا، مسکراتے ہوئے اس کے گال پہ ڈمپل ظاہر ہو رہے تھے۔ سب ایک ایک کر کے اپنا تعارف کروانے لگے۔ انایا کی باری آ چکی تھی، وہ لمحہ آ چکا تھا جس کا زاویار کو بے صبری سے انتظار تھا۔ میرا نام انایا سلطان ہے، میں اس ادارے سے پڑھ رہی ہوں۔ اس ادارے سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہ میرا لاسٹ سیمسٹر ہے۔ انایا نے زیادہ بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ زاویار اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو انایا سلطان، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ آپ اس یونیورسٹی کی ٹاپر گرل ہیں اور پینٹنگ کمپٹیشن میں بھی آپ کی پینٹنگ کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اگر اتفاق ہوا تو آپ کی نیکسٹ پینٹنگ میں ضرور دیکھوں گا۔ شیور سر۔ اس کے بعد باقی اسٹوڈنٹس نے اپنا تعارف کروایا، جو زاویار نے بے دھیانی سے سنا ہی نہیں، کیونکہ اسے ان سب سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ جس کا تعارف سننا چاہتا تھا وہ سن چکا تھا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، کل سے کلاس شروع ہوں گی، زاویار یہ کہتا آخری بار انایا پہ پیار بھری نظر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ یونیورسٹی سے آ چکی تھی۔ مما جلدی سے کھانا لگا دیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ ٹھیک ہے تم بیٹھو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ تبھی فضا آئی۔ رکیں، آج کھانا ہم باہر کھائیں گے۔ انایا نے فضا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ نے ٹاپ کیا ہے، ٹریٹ تک نہیں دی۔ ہم باہر چلتے ہیں نا، کھانا کھائیں گے، آئس کریم بھی کھائیں گے، تھوڑا گھومیں گے۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، ذرا چینج کر کے آتی ہوں۔ تھینک یو آپی، فضا خوشی سے چلائی۔ ماما آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ۔ انایا نے شازیہ بیگم کو بھی ساتھ لے جانا چاہا۔ ارے نہیں بچوں، میں کیا کروں گی، تم دونوں جاؤ، ویسے بھی تمہارے بابا آنے والے ہیں۔ انایا بلیک کلر کے فراک پہنے بہت ہی حسین لگ رہی تھی، اور جو فراک کا دوپٹہ تھا وہ اپنے سر پر اوڑھے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ دونوں کچھ دیر میں ایک ریسٹورنٹ میں پہنچ چکی تھیں۔ فضا نے آرڈر دے دیا تھا، دونوں بیٹھ کے کھانے کا انتظار کر رہی تھیں۔ انایا کو بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ انایا کو اپنے قریب کوئی آتا ہوا محسوس ہوا۔ انایا آپ یہاں؟ وہ کوئی اور نہیں زاویار تھا۔ انایا فوراً پیچھے مڑی۔ زاویار اس کی چیئر کے بہت قریب تھا۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑی وہ حیران تھی۔ آپ یہاں کیسے سر؟ فضا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ آپی یہ کون ہے؟ یہ میرے سر ہیں۔ اچھا۔ اتنے میں زاویار بولا، کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں؟ فضا فوراً بولی، جی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ انایا نے کھا جانے والی نظروں سے فضا کو دیکھا۔ تھینک یو مس انایا، آپ کیسی ہیں؟ جی سر میں بالکل ٹھیک۔ آپ مجھے زاویار بلا سکتی ہیں، یہ سر بلانا مجھے اچھا نہیں لگتا، خاص طور پر آپ بولتے ہوئے تو بالکل اچھی نہیں لگتی۔ آپ صرف میرا نام لے سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، زاویار نے قہقہا لگایا۔ فضا بہت باتیں کیے جا رہی تھی زاویار سے، مگر زاویار نے ہاں اور نہ میں جواب دیا۔ زاویار انتظار کر رہا تھا انایا کچھ بولے، مگر وہ خاموش تھی۔ اچھا فضا یہ بتائیں، آپ کی بہن بولتی نہیں ہے کیا؟ نہیں، یہ بہت بولتی ہیں، وہ بھی بہت کم لوگوں سے۔ ایک دفعہ آپ ان کے دوست بن جائیں، یہ آپ کا سر کھا جائیں گی۔ انایا نے اپنا پاؤں فضا کے پاؤں میں دے مارا۔ زاویار سمجھ چکا تھا یہ سب۔ انایا، زاویار اور فضا کھانا کھا چکے تھے۔ ویٹر بل لے کر آ گیا تھا۔ زاویار زبردستی کرتے ہوئے بل پے کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک انایا نے اپنا ہاتھ زاویار کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ انایا نے اسے روکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا۔ زاویار کے ساتھ ساتھ فضا کو بھی بہت حیرانی ہوئی۔ میں نے کہا نا کہ بل میں پے کر رہی ہوں، ایک دفعہ میں سن لیا کرے میری بات۔ یہ کہہ کر انایا نے بل پے کر دیا۔ آ جائیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہماری گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے،
ہم چلے جائیں گے۔ اتنے میں فضا بولی، آپ ہی چلیں، آئس کریم کھاتے ہیں۔ زاویار سر آپ بھی ساتھ چلیں۔ زاویار کو بھی موقع چاہیے تھا انایا کے ساتھ رہنے کا۔ جی جی چلیں۔ انایا کو نہ جانے کیوں بہت غصہ آ رہا تھا فضا کی حرکت پر۔ زاویار اپنی گاڑی میں اور انایا اور فضا اپنی گاڑی پر نکل گئے تھے آئس کریم کھانے کے لیے۔ وہ تھوڑی دیر کا سفر طے کرنے کے بعد کسی آئس کریم شاپ پر آئے ہوئے تھے۔ رکیں میں لے کر آتا ہوں آئس کریم، یہ کہہ کر زاویار آئس کریم لینے چلا گیا۔ آئس کریم لے کر آتے ہوئے زاویار انایا کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ انایا نے بھی ایک طنزیہ مسکرا دیا۔ انایا ایک بار پھر سے سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ زاویار سر آپ کو کیسے پتا کہ میں یہ والا فلیور کھاتی ہوں؟ زاویار گھبرا سا گیا۔ اچھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ کا پسندیدہ فلیور ہے، میں تو ایسے ہی لے کر آ گیا، اتفاق سے آپ کا پسندیدہ فلیور نکلا۔ آئس کریم کھانے کے بعد دونوں الگ الگ جانب نکل گئے تھے۔ آپ بھی کتنا مزہ آیا ہے نا، ویسے آپ کے سر ہیں تو بہت خوبصورت۔ فضا تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ فی الحال، ورنہ میں نے تمہارا قتل کر دینا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فضا انایا کے غصے سے واقف تھی، اس وجہ سے وہ فوراً وہاں سے بھاگی۔ انایا بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر پھولوں پہ گئی۔ انایا نے پھول کو اٹھایا، ایک بار پھر وہ پھولوں کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ زاویار اپنے روم میں بیٹھا لطف اندوز ہو رہا تھا کہ تبھی اس کے دوست حیدر کی کال آئی، جسے زاویار نے مسکراتے ہوئے ریسیو کیا۔ ان کی دوستی کافی گہری تھی۔ کیسے ہو زاویار؟ میں تو بالکل ٹھیک، تو بتا تو کیسا ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور کہاں تک پہنچی؟ بھابھی کو پرپوز کیا؟ جس پہ زاویار نے گہری سانس لی اور سب بتا دیا۔ تم بھابھی کو اتنا تنگ کیوں کر رہے ہو؟ تم انہیں بالکل سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور انہیں کتنا چاہتے ہو۔ بہت جلد بتا دوں گا، بہت بڑے سرپرائز کے ساتھ۔ اوہ مطلب ساری پلاننگ کی ہے؟ ہاں بالکل کی ہے، اسے ایسا سرپرائز دینا چاہتا ہوں کہ وہ زندگی میں کبھی نہ بھولے۔ اوکے مجنو جی لگے رہو۔ ویسے میں نے نہیں سوچا تھا تم کسی لڑکی کے لیے اس قدر پاگل ہو سکتے ہو۔ سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا، پر وہ سب سے خاص ہے اور سب سے الگ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے کچھ کام ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اور ہاں پرپوز کر دو تو یہ گڈ نیوز مجھے سنانا مت بھولنا۔ حیدر ابھی بھی زاویار کو تنگ کرنے سے باز نہیں آیا۔ ٹھیک ہے بتا دوں گا، اللہ حافظ۔ زاویار اپنے دوست حیدر سے بات کرنے کے بعد اپنی اگلی پلاننگ کے بارے میں سوچنے لگا۔ زاویار جب بھی انایا کے بارے میں سوچتا، خود بخود اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر جاتی تھی۔ آج صبح سے انایا کی طبیعت کچھ خراب تھی، پر اس کا یونیورسٹی جانا ضروری تھا۔ اسے آج ایک ضروری اسائنمنٹ سبمٹ کروانا تھا۔ انایا یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی اور ناشتے کی ٹیبل پہ پہنچی۔ بیٹا آج مت جاؤ یونی، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں ماما، ایک ضروری اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے، سبمٹ کروانے کے بعد واپس آ جاؤں گی گھر۔ ٹھیک ہے پر جلدی آ جانا۔ وہ یونیورسٹی پہنچ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے انایا، تم ٹھیک کیوں نہیں لگ رہی؟ ہاں یار بس طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کے بعد چلی جاؤں گی۔ اچھا چلو پھر چلتے ہیں۔ تینوں کلاس کی طرف روانہ ہو گئیں۔ انایا اپنے اسائنمنٹ سبمٹ کروا چکی تھی۔ انایا کی طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی۔ الینا اور اینی اسے باہر لے آئی تھیں اور وہ کوریڈور میں بیٹھی تھیں کہ جب ہی زاویار اپنی کلاس کے لیے وہاں آیا، مگر انہیں باہر دیکھا ان کے پاس پہنچا۔ آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ کہ تبھی الینا بولی، سر انایا کی طبیعت خراب ہے، وہ گھر جانا چاہتی ہے، مگر انکل کال نہیں اٹھا رہے، شاید وہ کوئی میٹنگ میں بزی ہیں، اس لیے ہم اسے باہر لے آئے۔ زاویار نے ایک نظر انایا پر ڈالی۔ مس انایا میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، ویسے بھی میں باہر ہی جا رہا تھا۔ انایا زاویار کے مخاطب کرنے پر کھڑی ہو چکی تھی۔ نہیں سر، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ دیر انتظار کر لوں گی، بابا آ جائیں گے۔ دیکھیں مس انایا، آپ کے بابا مصروف ہیں، اس وجہ سے کال نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہی بہتر ہوگا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ زاویار یہ کہتے ہی انایا کے قریب ہوا
انایا کے چہرے کو چھو کے ٹیمپریچر چیک کیا۔ انایا تو حیران ہی رہ گئی، اسے زاویار سے یہ امید نہیں تھی، جبکہ اینی اور الینا اس کے یوں ہکا بکا ہونے پہ بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکے ہوئی تھی۔ انایا نے دونوں کو گھور کے دیکھا۔ آپ انہیں باہر لے آئیں، میں ذرا آفس میں انفارم کر کے آیا۔ جس پر الینا اور اینی نے جی سر کہا۔ چلو انایا، تم لوگ ہنس لو پہلے، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ انایا نے بھی غصہ ظاہر کیا۔ ہمیں تو سر تھوڑے گڑبڑ لگ رہے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ وہ تمہاری بہت فکر کر رہے ہیں، ہم نے نوٹس کیا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگوں کو ایسے ہی وہم ہو رہا ہے۔ اتنے میں زاویار آ چکا تھا۔ آپ لوگ گئے نہیں ابھی تک؟ جا رہے ہیں سر۔ انایا ان دونوں کو گھورتے ہوئے خود ہی باہر کی طرف چلی گئی۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اینڈ ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کر لیجئے۔ خدا حافظ۔